अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जमीयत उलमा इस्लाम और बहुत सारी मजहबी और मजहबी सियासी जमातें आज यौम तशक्कुर मना रही हैं और उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट में का एक फ़ैसला है जो कि 22 अगस्त को मुबारक सानी केस में अदालत ने दिया, हतमी फ़ैसले का ऐलान किया और उसमें तमाम मजहबी सियासी जमातें शुक्रगुजार हैं बकौल उनके काजी फ़ायज़ ईसा यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और हुकूमत की, क्योंकि इस तरह एक सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी और बाद में जुलाई में किए गए एक फ़ैसले से कुछ मुतनाज़े पैराग्राफ निकाल दिए गए हैं। अब 22 अगस्त को जिस अंदाज में अदालत की कार्रवाई हुई, इस मौके पे इस्लामाबाद भर में रास्ते भी बंद किए गए थे इस खदशे से कि फिर कहीं इन जमातों के कारकुन 2 दिन पहले की तरह अदालत पे धावा न बोल दें। और इसमें बुनियादी तौर पे पंजाब हुकूमत की एक दरख्वास्त थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कबूल की और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो 6 फरवरी का ओरिजिनल जो फ़ैसला था उसमें पैराग्राफ 42, 7 और 49C को हज़फ कर दिया और वो भी मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और बहुत सारे दीगर उलमाए कराम थे, उनकी बात सुनने के बाद, उनके एतराज़ात सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जब फ़ैसला दिया था 6 फरवरी को, उसमें ये कहा गया था कि मुबैना जुर्म यानी मुबारक सानी पे इल्ज़ाम था कि उसने खिलाफ वर्जी की है, एक जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं और उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ने इस बुनियाद पर आइन के आर्टिकल 20 से मुतालिक ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 9 में कहा कि तरमीम की ज़रूरत है, क्योंकि शहरियों के हुकूक जैसे कि शिक के तहत तसव्वुर किया गया है मुतलिक नहीं है बल्कि कानून आमने आमा और अखलाकियात के ताबे हैं। अब जो 42 नंबर पैराग्राफ था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का, उसमें बुनियादी तौर पे ये कहा गया कि आइनी और कानूनी दफ़ात और अदालती मिसालों की तफसीलात के मुताबिक अहमदियों के दोनों ग्रोहों को गैर मुस्लिम करार देने के बाद आइन और कानून के मुताबिक उन्हें अपने मज़हब पर अमल करने और इजहार ख्याल करने का हक़ हासिल है। ये भी उन्हें हक़ हासिल है कि उसकी तबलीग करें, बशर्ते कि वो आवाम में मुसलमानों के लिए न तो मजहबी इस्तिलाहात इस्तेमाल करेंगे और ना ही आवाम के सामने ख़ुद को बतौर मुसलमान पेश करेंगे, ताहम उन्हें अपने घरों, इबादत गाहों और मखसूस निजी इदारों में मतलब यानी मखसूस अपने मखसूस मकामात पर मुनासिब हदूद के अंदर घर की राजदारी का हक़ हासिल है। अब इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में इसकी तशरीह की गई मुख्तलिफ़ लोगों ने और बुनियादी एतराज़ ये था कि पैराग्राफ 42 में तबलीग का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये इस्तिलाह इस्तेमाल करके एक अहमदियों को गैर मशरूत इजाज़त दे दी गई अपने मज़हब की प्रैक्टिस और प्रचार करने की। अब जब ये 26 जुलाई को ये फ़ैसला हुआ तो उसके बाद मजहबी सियासी तंजीमों के मुख्तलिफ़ जो ग्रोह थे, पार्टियाँ थी, उन्होंने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ फिर मुज़ाहरे भी किए, लोगों को उस पर उकसाने की भी कोशिश की और तशद्दुद तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन एहतजाज के ज़रिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी जुलाई के आखिर में एहतजाज के दौरान TLP के रहनुमा पीर ज़हीर उल हसन शाह ने लोगों को चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ बज़ाहिर तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश की और एक लिहाज से एक फ़तवा जारी करने की कोशिश की कि चूँकि काज़ी फ़ायज़ ईसा और उनके 2 साथियों ने एक फ़ैसला दिया है और जो कि उनके बकौल इस्लाम की तालीमात, इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है, उन्होंने कहा कि आइन के भी ख़िलाफ़ है। फिर इस अंदाज़ में इन्होंने फतवे या अपने धमकियाँ देनी शुरू की कि 30 जुलाई को वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सियासी मफादात के तहत बाज़ लोग इस मुल्क में तशद्दुद की
تشدد کی ترویج کر رہے ہیں، لوگوں کو تشدد پہ اکسا رہے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ تنبیہ بھی کی کہ ریاست آپ کو کسی کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اگر ہم اس کی اجازت دیتے ہیں تو ریاست کی رٹ تباہ ہو جائے گی۔ پاکستان بار کونسل اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی متفقہ طور پر یہ پرتشدد جو اعلانات تھے ٹی ایل پی یا دوسری جماعتوں کی طرف سے اس کی مذمت کی تھی۔ لیکن جناب جس طرح پریشر بڑھتا چلا گیا، پچھلے 3-4 دن سے جو ہوا، اسلام آباد میں ایک دفعہ 144 بھی نہیں تھی، ریڈ زون کی طرف بھی ان لوگوں نے پھر مارچ بھی کیا، اور 22 اگست کو بھی کافی بڑی تعداد ان لوگوں کی موجود تھی۔ بظاہر ایک تھریٹننگ قسم کا پوسچر تھا ان لوگوں کی طرف سے جو سمجھ رہے تھے کہ قاضی فیضیزہ صاحب اور ان کے ساتھی جج صاحبان نے ایک غلط فیصلہ دیا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جس کا قاضی فیضیزہ صاحب نے اعتراف کیا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور ہم ہمیشہ نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی قرآن اور سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ 22 اگست کے فیصلے کے بعد 11 اگست 1947 کی قائد اعظم کی تقریر اور آئین میں مذہبی آزادیوں سے متعلق آرٹیکل 20 بے معنی ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب کو یاد دلاتے چلوں کہ قائد اعظم نے اب 11 اگست لیجسلیٹو اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی تقریر کے دوران میں یہ کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اس ریاست پاکستان میں اپنی مساجد یا کسی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات یا عقیدے سے ہو، اس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اسی تقریر کو سامنے رکھتے ہوئے آئین میں 1973 میں آرٹیکل 20 لکھا گیا، جس کے مطابق ہر شہری کو اپنے مذہب کا دعویٰ مطلب کہ اپنا کنفیس کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کا حق حاصل ہوگا۔ اس مذہب کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی اداروں کو قائم کرنے، برقرار رکھنے اور چلانے کا حق بھی حاصل ہوگا۔ یہ آرٹیکل 20 ہے۔ تو جو فیصلہ 22 اگست کو ہوا، اس نے ایک طرف 11 اگست کو 1947 کی قائد اعظم کی تقریر اور ساتھ ہی ساتھ جو آرٹیکل 20 ہے اس کو عملاً بے معنی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ ایک غیر معمولی انداز میں ایک فیصلہ کر کے بھی عدالتی تاریخ میں، جوڈیشل ہسٹری میں ایک نیا چیپٹر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ثبت کیا ہے، کیونکہ جس انداز میں فوراً ایک ایکسپریس سپیڈ کے ساتھ ایک فیصلہ ہو گیا، شاید عوام کا، ان لوگوں کا پریشر تھا جو مولانا فضل الرحمان، ٹی ایل پی اور ان کے آس پاس ہیں۔ 22 اگست کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ جو 2014 میں ہوا تھا، اس میں سپریم کورٹ نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی روشنی میں آئین میں مذہب یا عقیدے کی آزادی کے حق کے دائرہ کار کو واضح اور وسیع کیا۔ عدالت نے اس وقت کہا تھا کہ مذہب کی آزادی میں ضمیر، فکر، اظہار، عقیدہ اور عقیدے کی آزادی شامل ہے، اور یہ کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے پیشے، عمل اور عمل کا حق استعمال کرنے کے لیے آزاد ہے، اپنے مذہبی نظریات کا پرچار کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے مذہبی فرقے یا فرقے کے مروجہ یا غالب خیالات کے خلاف بھی وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ اب یہ بنیادی طور پہ آرٹیکل 20 کی بالکل عین مطابق تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ ہر شہری کو اپنے عقائد کی ترویج یا پریکٹس کرنے کی، ان کو فالو کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اور سپریم کورٹ میں جس انداز میں آج قاضی فیضیزہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد پھر بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ کی اپنی سبکی ہوئی، پھر آئین کا آرٹیکل 20 اس میں ریلیونٹ ہو گیا، اس طرح 2014 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی بے معنی ہو کے رہ گیا ہے۔ اور اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ جو نقاد تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں نظرثانی کے دوران
مبارک ثانی کیس کے حوالے سے دیے گئے فیصلے کو اپنے چیمبر میں علماء کرام سے ملاقات کے بعد تبدیل کر دیا قاضی فائز صاحب نے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے ایسے غلط فیصلہ سنانے، اسے نظر ثانی میں برقرار رکھنے، اور پھر چیمبر میں علماء کرام سے ملاقات کرنے، اور وہاں ایسی غیر اعلانیہ ملاقات میں ایک فریق سے پوچھ کر معاملے کو ختم کرنا ایک بڑی انہونی سی بات ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس فیصلے کے بعد جسٹس قاضی فیضی صاحب، جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کو اب استعفے دے کر گھر چلے جانا چاہیے، اور یہ کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جانا چاہیے کہ کیا واقعی آئین پاکستان کے مطابق انصاف ہوا ہے۔ یہ ایک ماورائے عدالت معاہدہ ہے، عدالتی فیصلہ نہیں ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے۔ تمام اس صورتحال میں ایک بڑا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمان کہاں ہے؟ وہاں ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ اور خاص طور پہ جو آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 20 کے دعوے دار ہیں، آرٹیکل 25 کے مطابق اس ملک کے تمام شہری برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ اب اس تمام صورتحال میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں پارلیمنٹ کی ضرورت بھی ہے، یا یہ پارلیمنٹ صرف اس ملک کی حکمران اشرافیہ کے فیصلوں کے اوپر محض مہر لگانے کے لیے قائم ہے، اور اس پہ سالانہ کروڑوں روپے محض اس وجہ سے خرچ کر دیے جاتے ہیں کہ تمام اشرافیہ جو فیصلے کریں ان کے حق میں یہ اپنے قراردادیں اور قانون سازی کرتے رہیں۔ اس میں ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے، یعنی جس انداز میں احمدیوں یا قادیانیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور آئے دن ان پہ حملے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو یہ پارلیمان ایک دفعہ یہ فیصلہ کوئی کر لے کہ یا تو اس ملک میں تمام شہریوں کو اپنی مرضی کے مطابق آرٹیکل 25 کے تحت رہنے کی آزادی ہے، یا پھر یہ کہ جن لوگوں سے اس ملک کے عوام کی غالب اکثریت، یعنی جو 97% مسلمان ہیں، اگر جن لوگوں سے ان کو مسئلہ ہے، تو کیا مولانا فضل الرحمان کو اور جیسے دوسرے لوگوں کو پھر نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی قرارداد لے آئیں پھر پارلیمنٹ میں کہ ان جو بھی دوسرے عقائد سے تعلق رکھنے والے جو انہیں پسند نہیں ہیں ان کو پھر ملک بدر کر دیں، یعنی بجائے اس کے کہ پاکستان کا نام آئے دن بدنام ہوتا رہے کہ قادیانیوں احمدیوں کے نام پہ، کبھی ہندوؤں کے نام پہ کوئی پرتشدد واقعات ہوتے ہیں، ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور پھر وہ بین الاقوامی میڈیا کی شہ سرخیاں بنتی ہیں، تو کیا وہ بہتر ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ایک قانون سازی کر لی جائے کہ یہ آرٹیکل 20 بے معنی ہے، اس میں ترمیم کر لیں اور اس ملک میں رہنے کا حق جو ہے صرف 97% مسلمانوں کو ہے، باقی جو اقلیتیں ہیں ان کو کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ تو یہ بڑے بنیادی سے سوالات ہیں جو 22 اگست میں کو سپریم کورٹ میں ہونے والے سماعت اور اس کے بعد ہونے والے فیصلے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس میں ہماری پارلیمان کے وہ لوگ جو کہ جمہوری حقوق کے علمبردار ہیں، لبرل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، آرٹیکل 20 یعنی مذہبی آزادیوں والا آرٹیکل، اور آرٹیکل 25 یعنی تمام شہریوں کے برابر کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کہ وہ کچھ ہمت کر کے اس معاملے پہ کچھ اظہار خیال کریں گے، پارلیمنٹ میں سامنے آئیں گے، تاکہ یہ آئے روز پاکستان سے نکلنے والی منفی خبروں کا سلسلہ بند ہو سکے، اور وہ لوگ جو یہاں کی اکثریت کو پسند نہیں ہیں ان کو پھر ان کے لیے کوئی مستقل حل تلاش کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ روز روز پاکستان کے امیج کو کچو کے لگتے رہیں۔